हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। कैसी लगी आपको लास्ट एपिसोड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज हम लिखेंगे कैफ़े जुनून की 14वीं एपिसोड। ये भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ज़रूर पढ़िएगा। बहराम को पूरे 3 दिन के बाद होश आया था और आंखें खोलते ही इसकी पहली नज़र फरजाम पर पड़ी, जो इसके पास बैठा इसे गुस्से से घूर रहा था। फरजाम की आवाज़ पर बहराम ने मुर्दा आंखों से इसे देखा, फिर नज़रें घुमाकर पूरे कमरे को। किसे ढूंढ रहे हो? फरजाम उठकर इसके पास आया और इसका हाथ थाम कर पूछने लगा। बहराम को लग रहा था जैसे कि इसके हलक में कांटे उग गए हों। इसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। चाहत, वो कहाँ है? बहराम की जुबान पर चाहत का नाम सुनकर ही फरजाम का पारा हाई हो चुका था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें इसकी फिक्र है। शायद तुम जानते नहीं बहराम, लेकिन तुम्हें जहर देने वाला कोई और नहीं, चाहत ही थी। बहराम ने अपनी आंखें मौन कर गहरा सांस लिया और जिस्म में उठती तकलीफ को नज़रअंदाज करते हुए बोला, जानता हूँ। फरजाम ने हैरत से बहराम को देखा। वो कहाँ है फरजाम? तुमने इससे कुछ कहा तो नहीं? बहराम के सवाल पर फरजाम गुस्से से उठा और टांग पास पड़े स्टूल को मारी। वो बाहिफाजत अम्मा जी के पास है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने इसे कुछ नहीं कहा बहराम, वरना मेरा बस चलता तो इस पागल लड़की की जान ले लेता। बहराम ने गहरा सांस लिया। खैर, सज़ा तो इसकी बनती है। अब जब तुम होश में आ गए हैं तो ये काम कर दो, मैं नहीं चाहता कि इसमें ज़्यादा देर हो। बहराम ने सवालिया नज़रों से फरजाम को देखा तो फरजाम ने एक मेज़ पर पड़े पेपर्स उठाकर बहराम के सामने किए। इन पर साइन करो और किस्सा यहीं ख़त्म करो। बहराम ने एक आंख सुकेड़ कर फरजाम को देखा। वो पेपर्स कामते हाथ में थाम कर देखा। चाहत के नाम और तलाक के कागजात देखकर बहराम की पकड़ इन पेपर्स के गिर्द हद से ज़्यादा मजबूत हो गई। ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो फरजाम खानज़ादा? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं चाहत को छोड़ दूंगा? बहराम ने वहशत से भरी तकलीफदेह आवाज़ में कहा और इन पेपर्स को फाड़कर फर्श पर फेंक दिया। बहराम, वो इसी काबिल है। अगर इसकी जगह मनाहल और मेरी जगह तुम होते तो क्या छोड़ पाते इसे? बहराम ने फरजाम की बात काट कर कहा। इतनी सी बात करने से ही बहराम का सांस बुरी तरह से फूल चुका था। मेरी मन इतनी बेवकूफ़ नहीं है तो इस बात का कोई जवाब ही नहीं बनता, फरजाम ने संजीदगी से कहा और बहराम के पास आकर इसका हाथ पकड़ लिया। मैं बस इतना जानता हूँ मेरे भाई, जो इसने तुम्हारे साथ किया मैं इसे इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। बहराम ने हल्की सी आंखें खोलकर इसे देखा। वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम इसे सज़ा देने का हक नहीं रखते। इसे जो भी सज़ा देनी है मैं खुद दे लूँगा। इतना कहकर बहराम फिर से अपनी आंखें मूंद गया और डॉक्टर को कमरे में आता देखकर फरजाम भी खामोश हो गया। बहराम सही कह रहा था, चाहत इसकी मुजरम थी और इसको सज़ा देने का हक सिर्फ बहराम को हक हासिल था। बस करो चाहत, बस, स्कीना ने रोते हुए कहा, लेकिन चाहत अभी भी मुर्दा हालत में इनके गले लगी थी। स्कीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने चाहत का चेहरा अपने हाथों में थामा और इसकी मुर्दा आंखों में झांका। वो ठीक है चाहत, बिल्कुल ठीक है। अभी फरजाम से बात हुई है मेरी, कुछ दिनों में वो डिस्चार्ज हो जाएगा। स्कीना की बात पर चाहत ने बेयकीनी से इन्हें देखा, जैसे कि इनकी बात पर यकीन ना हो। कसम खाकर कहती हूँ चाहत, वो बिल्कुल ठीक है। अब की बार 2 आंसू चाहत की आंखों से बहे और इसने अपना सर स्कीना की गोद में रखा और सिसक सिसक कर रोने लगी। इसे इतनी ज़्यादा तकलीफ से रोता देखकर स्कीना का दिल दहल गया। चाहत, बस कर दो। काश मैं मर जाऊँ अम्मा, काश मैं मर जाऊँ। चाहत की ज़बान पर स्कीना ने रोते हुए इनकार में सर हिलाया। स्कीना ने इसका सर अपनी गोद से हटाया और इसे अपने सीने से लगा लिया। बस कर दो चाहत, यूँ मरने की दुआएं करना बहुत बड़ा गुनाह है। स्कीना ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या करूं अम्मा मैं, ये बोझ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। चाहत इनके सीने में चेहरा छुपाकर सिसक उठी। आपको क्या लगता है जो मैंने किया इसका बाद अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देंगे? स्कीना ने इसका चेहरा अपने हाथ में थामा। मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ ना, क्योंकि मैं माँ हूँ, मगर वो तो 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, फिर क्यों माफ़ नहीं करेगा? लेकिन मेरा मजाजी खुदा मुझसे नाराज़ है अम्मा। जो इनके साथ मैंने किया इसके बाद तो खुदा भी मुझे माफ़ नहीं करेगा अम्मा, कभी नहीं करेगा। मज़ीद 2 दिनों के बाद बहराम को डिस्चार्ज कर दिया गया और फरजाम इसे अपने साथ घर ले आया। ये सारा वक्त हॉस्पिटल में रहकर बहराम मज़ीद खामोश हो चुका था। ज़रूरत से ज़्यादा वो किसी से बात नहीं करता था और फरजाम इस बात से बखूबी वाकिफ़ था जो चाहत ने इसके साथ किया था। बहराम को
مکمل طور پر گھائل کر چکا تھا۔ اس کے جسم کے زخم تو شاید بھر چکے تھے، لیکن دہ تو دل پر لگے زخم تھے جو چاہت کی بے وفائی سے لگے تھے۔ تم بتاؤ، کچھ چاہیے؟ فرزام نے ایک تکیہ بہرام کے پیچھے رکھتے ہوئے پوچھا تو بہرام نے انکار میں سر ہلایا۔ اسے بھولنے میں شاید یہ ساری زندگی لگ جاتی کہ اس کی چاہت نے اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ اسے لگا تھا کہ سچ جان کر چاہت اس سے نفرت کرے گی، لیکن اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ نفرت اس قدر زیادہ ہوگی۔ دو آنسو بہرام کی پلکوں پر ٹھہر سے گئے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور الماری کے پاس آیا۔ اس کی الماری میں ابھی بھی چاہت کے کپڑے ویسے کے ویسے پڑے تھے۔ انہیں چھوٹے ہوئے بہرام کو شدت سے چاہت کی یاد آئی۔ دل کہہ رہا تھا کہ ابھی سکینہ کے پاس جائے اور اسے یہاں لے کے آئے، لیکن وہ تو بہرام سے نفرت کرتی تھی، بے تحاشا نفرت۔ بہرام نے اس الماری کو بند کیا اور خاموشی سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کمرے سے جڑی چاہت کی ہر یاد بہرام کے دل کو کرب میں مبتلا کر رہی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا اور سکینہ کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم بیٹا، سکینہ نے بہت زیادہ محبت سے کہا۔ وعلیکم السلام، بہرام نے سنجیدگی سے جواب دیا، جبکہ دل میں بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ سکینہ بیگم کی آواز میں شرمندگی صاف جھلک رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں اماں۔ بہرام جو بے چینی سے چاہت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، پوری بات کہے بغیر اٹک گیا۔ کیا بات ہے بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ جی سب ٹھیک ہے، بس پوچھنا چاہ رہا تھا آپ ٹھیک ہے نا؟ بیٹا فکر مت کرو، سب ٹھیک ہے۔ مناہل کچن میں بہرام کے لیے سوپ بنا رہی تھی جب حالہ اس کے پاس آئیں۔ بیٹا تمہارے لیے فون ہے۔ مناہل نے پہلے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کون ہے؟ مناہل نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ پھر سے وہ شیزہ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی؟ پتہ نہیں، بس آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ مناہل نے ان کے ہاتھ سے فون لے کر ہاں میں سر ہلایا تو خالہ وہاں سے چلی گئی۔ ہیلو، مناہل نے فون کن سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہیلو مناہل، کیسی ہو؟ اپنی تایا زاد ہبا کی آواز پر مناہل نے سکھ کا سانس لیا۔ میں ٹھیک ہوں ہبا اپی، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں مناہل، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ان کی آواز میں پریشانی محسوس کر کے مناہل گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہبا اپی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہبا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی۔ فون پر نہیں بتا سکتی مناہل، مجھے تم سے ملنا ہے۔ مناہل اس کی بات پر گھبرا گئی۔ کل میں اسلام آباد آؤں گی، تم مجھے ہینگ آؤٹ کیفے ملنا، پلیز اکیلے آنا۔ اپنے شوہر کو اس بارے میں مت بتانا۔ مناہل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لیکن میں اکیلی کیسے؟ اور میں فرزام سے کچھ نہیں چھپاتی۔ مناہل نے اسے بتایا وہ سچ میں فرزام سے کچھ نہیں چھپانا چاہتی تھی۔ دیکھو مناہل، مجھے فرزام کے بارے میں ہی تم سے بات کرنی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم سے بات کیے بغیر کسی اور کو اس کی خبر ہو۔ اس لیے کل میں اس کیفے میں صبح 10 بجے تمہارا انتظار کروں گی۔ امید ہے تم ضرور آؤ گی۔ اتنا کہہ کر ہبا نے فون بند کر دیا، لیکن مناہل اب کشمکش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ بھلا کیسے فرزام سے کچھ چھپاتی؟ ہبا تقریباً آدھے گھنٹے سے اس کیفے میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی، اور اب تو اسے لگنے لگا تھا کہ مناہل نہیں آئے گی، لیکن تبھی داخلی دروازے سے اسے چادر میں لپٹی مناہل گھبراہٹ کے مارے یوں یہاں وہاں جھانکتے نظر آئی۔ ہبا نے اسے دیکھ کر سکھ کا سانس لیا اور اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا تو اسے دیکھتے ہی مناہل اس کے پاس آئی۔ کیسی ہو مناہل؟ ہبا نے اٹھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں آپی، مناہل نے گھبراتے ہوئے کہا، اور پھر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہبا کو وہ کافی گھبرائی سی لگ رہی تھی۔ تم نے یہاں آنے کے بارے میں کسی کو بتایا تو نہیں نا؟ مناہل نے کچھ سوچ کر انکار میں سر ہلایا تو ہبا تھوڑا پرسکون ہوئی۔ آپ نے کیوں بلایا مجھے؟ مناہل کے سوال پر ہبا کچھ دیر کے لیے خاموش رہی، پھر گہرا سانس لے کر بولی، اس لیے کہ میں تمہیں یہ بتا سکوں کہ بہرام خانزادہ کو زہر کس نے دلوایا ہے، اور تو اور اسی نے تمہارے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ بھی کروایا تھا۔ مناہل نے حیرت سے ہبا کی جانب دیکھا۔ دل خوف کے باعث اور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یعنی اس کے ماں باپ کی موت حادثہ نہیں تھی، انہیں مناہل سے چھینا گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ آپی؟ ہبا نے اپنا ہاتھ مناہل کے ہاتھوں پر رکھا، جو ایسا لگ رہا تھا ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ دیکھو مناہل، میں جانتی ہوں جو بات میں تمہیں بتانے والی ہوں شاید تمہیں اس پر یقین نہ ہو۔ اپنے کانوں سے سننے کے بعد تو مجھے بھی یقین نہیں ہوا تھا، لیکن پھر میں نے جانچ کی تو پتہ چلا کہ سچ تو میری سوچ سے بھی زیادہ وحشتناک ہے۔ مناہل، یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں، میرے بابا ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے دو آنسو ہبا کی آنکھوں پر ٹھہر گئے، جبکہ مناہل تو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بابا نے ہی چاچا اور چاچی کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا تاکہ وہ ان کی پراپرٹی پر قبضہ کر سکیں، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ہبا ایک پل کو رکی اور بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے، جبکہ اتنا بڑا سچ جان کر مناہل ایک بار پھر سے بری طرح سے بکھری تھی۔ انہوں نے تمہاری شادی
خاندان میں اس لیے کی تاکہ وہ بہرام اور فرزام کو مروا دیں، پھر ساری جائیداد تمہاری ہو جائے اور پھر وہ اس جائیداد کو تم سے چھین لیں۔ مناہل کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ یقین نہیں آ رہا نا، جس انسان کو ساری زندگی فرشتہ جانا، پل بھر میں وہ شیطان سے بدترین ہو گیا۔ تایا ابو ایسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہبا بھی؟ ہبا نے لاچارگی سے مناہل کو دیکھا۔ میں نے بھی مناہل، میں چاہتی ہوں تم اپنے شوہر اور بہرام کو یہ سب باتیں بتا دو تاکہ وہ محتاط ہو جائیں۔ لیکن میم، آپ کا آرڈر؟ ایک ویٹر کی آواز پر ہبا کا دھیان مناہل سے ہٹ کر ویٹر پر گیا۔ 2 کیپاچینو۔ ویٹر وہاں سے چلا گیا تو ہبا کی نظر سامنے موجود ٹیبل پر گئی۔ پہلے تو اس نے بس ایک جھلک وہاں بیٹھے آدمی کو دیکھا، لیکن پھر دوبارہ اس پر نظر آئی تو غصے سے مناہل کو دیکھنے لگی۔ تم نے کہا تھا کہ تم اس ملاقات کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ مناہل گھبرا کر پیچھے مڑی اور ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھے فرزام کو دیکھا۔ سوری آپی، میں ان سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ ہبا کو باقاعدہ اپنے دانت کچکاتے دیکھ کر فرزام اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں کے پاس آیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیوں بلایا تم نے میری بیوی کو یہاں؟ فرزام کی جانچتی آنکھوں میں شک تھا، جیسے کہ وہ ہبا پر بھروسہ نہ کرتا ہو۔ میں مناہل کو جو بات بتانا چاہتی تھی بتا چکی ہوں، اب آپ اس سے پوچھ لینا۔ ہبا غصے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تو فرزام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہبا کے ساتھ ساتھ مناہل نے بھی حیرت سے فرزام کی جانب دیکھا۔ مناہل کا دل کر رہا تھا کہ فرزام کا ہاتھ کھینچ کر ہبا کے ہاتھ سے دور کر دے۔ بیٹھو اور بتاؤ مجھے، فرزام کی آواز میں چھپی وارننگ محسوس کر کے ہبا نے گہرا سانس لیا اور ان کے پاس بیٹھ کر ہر بات فرزام کو بتا دی۔ دیکھیں مسٹر فرزام، میں نہیں چاہتی تھی کہ اس سب میں میرا نام آئے، اسی لیے میں نے مناہل کو ہر بات بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ میرا نام لیے بغیر آپ سب کو بتا دے۔ فرزام نے ہبا کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اپنے ہی باپ کے خلاف کیوں جا رہی ہو؟ کیونکہ مجھ میں انسانیت باقی ہے، لیکن وہ اپنی انسانیت کھو چکے ہیں۔ اتنا کہہ کر ہبا اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا کام بس آپ کو آگاہ کرنا تھا تاکہ آپ محتاط رہیں، باقی آپ کو جو کرنا ہے کریں۔ اب کی بار ہبا دروازے کے پاس پہنچی تو فرزام بھی اٹھ کر اس کے پیچھے آ گیا۔ سنو، ہبا نے مڑ کر فرزام کو دیکھا، میں تم پر بھروسہ کیوں کروں؟ تم اپنے باپ کی کسی سازش میں اس کا ساتھ بھی تو دے رہی ہو سکتی ہو۔ اس بات پر ہبا نے بھی غصے سے فرزام کو دیکھا۔ لگتا ہے عقل کی کافی کمی ہے آپ میں مسٹر فرزام۔ اگر میرا ارادہ آپ کو پھنسانے کا ہوتا تو آپ کو کچھ کرنے کا مشورہ نہ دیتی کہ سچائی بتا کر چلی جاتی۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، میں اپنا فرض پورا کر چکی ہوں۔ فرزام اس کے انداز پر مسکرایا اور ہبا کی رگوں میں بھی تو وہی خون تھا جو فرزام کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ ایک راز ہے جس سے تم ابھی بھی واقف نہیں۔ ہبا نے حیرت سے فرزام کو دیکھا۔ کیسا راز؟ فرزام نے اس کے پاس جا کر اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھا، جبکہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر مناہل نے چپتی نگاہوں سے وہ منظر دیکھا۔ آنکھوں سے آنسو اب روانی سے بہنے لگے تھے۔ میرے ساتھ گھر چلو، میں اور بہرام مل کر تمہیں بتائیں گے۔ ہبا کی حیرت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ لیکن مجھے واپس جانا ہے، اگر بابا کو پتہ چلا کہ میں یہاں آئی ہوں تو اچھا نہیں ہوگا۔ فرزام کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہاں بھی تو کوئی جھوٹ بول کر آئی ہو نا، تو مزید جھوٹ بول لینا، لیکن ابھی میرے ساتھ چلو۔ یا اللہ، آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں اپنے بندے سے، بے تحاشا محبت کرنے والے ہیں۔ اپنی اس محبت کے صدقے مجھے بخش دے میرے مولا۔ انہیں یاد تھا کہ وہ چاہت کو بہت مشکل سے فجر کے لیے اٹھاتی تھی، پھر بھی چاہت کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے سو جاتی تھی، لیکن اب وہ خود ہی تہجد کے لیے اٹھ جاتی تھی اور پھر دعا مانگتے ہوئے کمرے میں اس کی سسکیاں سنائی دیتی تھی۔ اماں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے نا؟ لیکن ہاں جی، مجھے معاف نہیں کریں گے اماں، کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ مجھے معاف کر بھی دیں تو بھی میں ان کے قابل نہیں، ان کی محبت کے قابل نہیں، بس نفرت کے قابل ہوں میں، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ اتنا کہہ کر چاہت نے جائے نماز طے کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ بہرام اکیلا کمرے میں بیٹھا تھا، نظریں سامنے دیوار پر تھیں اور سوچوں کا مرکز بس اس کی چاہت تھی۔ اس کی وہ معصومیت اور اس کی نادانیاں یاد کر کے بہرام کا دل بری طرح سے بغاوت پر اترا ہوا تھا۔ بہرام، فرزام کی آواز پر بہرام نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ فرزام بہرام کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اسے وہ ہر بات بتا دی جو ہبا نے اسے بتائی تھی۔ یعنی چاہت نے اتنا بڑا قدم اس لیے اٹھایا تھا کہ الطاف نے اس کے ذہن میں زہر گھولا تھا، لیکن کیا پتہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی اور اپنے باپ کی کسی سازش میں اس کا حصہ ہو۔ تم اس پر یقین کر سکتے ہو؟ بہرام کے سوال پر فرزام گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر کچھ دیر کے بعد بولا، کر سکتا ہوں۔ بہرام نے اس بات میں سر ہلایا لیکن کچھ بولا نہیں۔ بہرام، میں چاہتا ہوں اسے ہر بات سچ بتا دے تاکہ اسے خبر ہو کہ ہم اس کے سگے بھائی ہیں۔ بہرام نے مردہ آنکھوں سے فرزام کو دیکھا۔ اور اگر یہ اس کی کوئی سازش ہوئی تو؟ اگر یہ اس کی کوئی سازش ہے تو الطاف ضرور یہ سوچے گا کہ ہم اس کی بیٹی پر اعتماد نہیں کریں گے،
کیونکہ وہ بھی ہمیں جانتا ہے، لیکن ہم اس پر یقین کر کے اس کے منصوبے کو الٹا گھما دیں گے۔ بہرام نے سوچ کر ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، وہ کرو جو تمہارا دل کرے۔ فرزام نے ذرا غصے سے بہرام کو دیکھا۔ آج کل وہ ایسا ہی ہو گیا تھا، اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا، یہاں تک کہ اتنی محنت سے آسمان کی بلندیوں تک لے جانے والے بزنس سے بھی۔ میں اسے یہیں بلا رہا ہوں۔ فرزام نے ایک ملازم کو آواز دی اور اسے ہبا کو بلانے کو کہا۔ کچھ دیر کے بعد ہی ہبا ملازم کے ساتھ کمرے میں آئی۔ السلام علیکم، ہبا نے بہرام کو کہا، جس نے ہاں میں سر ہلا کر جواب دیا۔ فرزام کے اشارے پر ہبا سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا مسٹر، ہبا کی بات بہرام نے کوئی جواب نہیں دیا تو ہبا پریشانی سے فرزام کو دیکھنے لگی۔ ایک راز تم نے ہمیں بتایا ہبا، اور ایک راز ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم بھی ہماری طرح میری باتوں کا یقین نہ کرو، لیکن جو میں تمہیں بتاؤں گا وہ سب سچ ہے۔ فرزام نے بات شروع کی اور ایک نظر بہرام کو دیکھ کر وردہ اور الطاف کے نکاح سے لے کر اس کے دھوکے تک ہر بات ہبا کو بتا دی، جس کے بعد ہبا ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب آپ دونوں میرے بھائی ہیں؟ ہبا نے نم آنکھوں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہبا، دنیا کے لیے ہم سلیمان خان زادہ کی اولاد ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ہماری رگوں میں الطاف بیگ کا خون دوڑ رہا ہے۔ ہبا اب اپنا سر ہاتھوں میں تام چکی تھی۔ ہم الطاف بیگ کا خون ضرور ہیں، لیکن ہم اولاد سلیمان خان زادہ کی ہیں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو اپنی رگوں میں دوڑتا یہ زہریلا خون بہا کر خود کو ختم کر لیتا۔ بہرام کی بات پر فرزام پریشان ہو گیا۔ اس کا بھائی جو پہلے سے بہت سنجیدہ تھا، اب زندگی سے مکمل طور پر نفرت کرنے لگا تھا۔ کیسی بات ہے نا؟ ہبا نے نم آنکھوں کے ساتھ ان بھائیوں کو دیکھا۔ بابا نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا کیونکہ وہ ایک بیٹا چاہتے تھے جو ان کا وارث بن کر ان کی دولت سنبھال سکے، لیکن بہت کوشش کے باوجود خدا نے میرے بعد انہیں کوئی اولاد نہیں دی، اور جو بیٹے اس دنیا میں ہیں وہ ان کی ہی جان لینے چاہتے ہیں تاکہ ان کی دولت حاصل کر سکے۔ دولت کی ہرس کیا سے کیا بنا دیتی ہے انسان کو۔ فرزام اس کے پاس آیا اور اپنا بازو اس کے گھر لپیٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ ہم دونوں تمہارا سہارا ہیں، ہم بھائی ہونے کا ہر فرض پورا کریں گے۔ شکریہ فرزام بھائی۔ ہبا کے ایسے کہنے پر فرزام نے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھ دیے اور تبھی بہرام کے لیے سوپ لاتی مناہل نے یہ منظر دیکھا تو اس کے قدم زمین میں ہی جم گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ کر زمین بوس ہو گئے، اور ہاتھ میں پکڑی ٹرے خود بخود اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گئی۔ فرزام فوراً اس کے پاس آیا اور نیچے بیٹھ کر پریشانی سے اس کے پاؤں سے نکلتا خون دیکھنے لگا۔ فرزام کی یہ محبت دیکھ کر ہبا مسکرا دی۔ شکر ہے مناہل کا کوئی سہارا بنا، ورنہ وہاں تو ہر دوسرا شخص اس معصوم کا دشمن بنا بیٹھا۔ مجھے زہر تمہارے باپ نے دلوایا ہے؟ بہرام کے اچانک سوال پر ہے پہلے تو ہبا چونک گئی، پھر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے انہیں کسی سے بات کرتے سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک لڑکی نے ان کی بات مان کر آپ کو زہر دے دیا ہے۔ بہرام کی آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ وہ لڑکی میری بیوی ہے۔ اس کی بات پر ہبا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نہ جانے دھیان کیا رہا ہوتا ہے تمہارا؟ فرزام نے اس کے زخم پر ایک پھونک ماری اور پھر نظریں اٹھا کر مناہل کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا من؟ مناہل کی آنکھوں سے کئی آنسو بہہ نکلے۔ آپ مجھ سے اکتا گئے ہیں نا فرزام؟ اب میں آپ کے قابل نہیں رہی نا؟ فرزام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو من؟ وہی جو سچ ہے، اسی لیے تو آپ ہبا آپی کو ویسے حق سے چھو رہے تھے کہ آپ کو اچھی لگنے لگی ہیں۔ مناہل کے سوال پر فرزام کا پارا ہائی ہو گیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا من؟ جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے اس رات اپنی زندگی کی ہر سچائی تمہیں بتا دی تھی، پھر بھی تم یہ بے تکا سوال کیسے کر سکتی ہو؟ الطاف بیگ میرا باپ ہے من، اور ہبا کا اس لحاظ سے وہ میری بہن ہے۔ ابھی بھی تو مجھ پر یقین نہیں ہوا، اور نہ ہی میری محبت پر۔ مناہل اب پھٹ پھٹ کر رونے لگی اور اپنے ہاتھ فرزام کے سامنے جوڑ دیا۔ ایم سوری فرزام، مناہل نے سہم کر فرزام کو دیکھا۔ معاف نہیں کروں گا، مجھے لگا تھا تم چاہت جیسی نہیں ہو، مجھ پر بھروسہ کرتی ہو، لیکن آج تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ الطاف بیگ اور انجم بیگم ایک بزنس پارٹی پر جا رہے تھے جب ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ گاڑی بری طرح سے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ہبا آپی، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ماما بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے مناہل، مجھے ابھی لاہور جانا ہے۔ یہ بات سن کر مناہل بھی گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہبا کو کچھ کہتی، پیچھے سے آتے فرزام نے ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فرزام، تایا ابو اور تائی امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تم پریشان مت ہو، ہم ابھی لاہور کے لیے نکلتے ہیں۔ فرزام، مجھے بھی ساتھ جانا ہے، مناہل اس کے پیچھے آ کر کہا۔ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم وہاں جاؤ۔ جس شخص نے تم سے تمہارے ماں باپ کو چھینا، تمہیں چھوٹی سی عمر میں بے سہارا کر دیا، تم سے اس قدر لاپرواہ رہا کہ ایک جانور تمہیں چھلنی کر گیا اور اسے خبر تک نہ ہوئی، یہاں تک کہ جب پتہ چلا تو اسے بچانے کی کوشش کی، پھر بھی تم اس کی پریشانی میں وہاں جانا چاہتی ہو۔
میں مانتی ہوں وہ میرے گناہگار ہیں، لیکن مصیبت میں کوئی دوست یا دشمن نہیں ہوتا۔ فرزام، سب انسان ہوتے ہیں، 10 منٹ میں باہر آ جانا، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ فرزام نے بہرام کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ الطاف بیگ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ بہرام نے حیرت سے فرزام کی طرف دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں نفرت اتری۔ وہ اتنی آسانی سے نہیں مر سکتا فرزام، موت اس کے گناہوں کی بہت چھوٹی سزا ہے۔ فرزام نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ہبا اور مناہل کو لاہور کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ بہرام نے گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں موند دیا۔ دعا کرنا فرزام کہ وہ مرے نہیں، ورنہ بہرام کے رک جانے پر فرزام نے پوچھا، اگر وہ مر گیا تو میری زندگی کا آخری مقصد بھی ختم ہو جائے گا۔ الطاف کے دولت اور طاقت کے غرور ٹوٹتے ہوئے دیکھنا اور بغیر مقصد کے زندگی سب سے بڑا عذاب کچھ نہیں۔ فرزام نے فکر مندی سے بہرام کی جانب دیکھا جو مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ اسے چاہت پر مزید غصہ آنے لگا کیونکہ وہی تو بہرام کی اس حالت کی ذمہ دار تھی۔ لاہور پہنچ کر وہ سیدھا اس ہاسپٹل میں گئے جہاں الطاف اور انجم بیگم کو لایا گیا۔ انہیں پتہ چلا تھا کہ الطاف بیگ آپریشن تھیٹر میں ہے تو وہ تینوں سیدھا آپریشن تھیٹر کے باہر آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک ڈاکٹر آپریشن تھیٹر کے باہر آیا۔ ہبا بے چینی سے ڈاکٹر کے سامنے گئی۔ میرے بابا کیسے ہیں؟ اور میری ماما، وہ کہاں ہیں؟ دیکھیں مس، آپ پلیز ہمت سے کام لیں۔ مسز بیگ از نو مور۔ جب وہ یہاں آئیں تب ہی وہ دم توڑ چکی تھی۔ اور میرے بابا، ان کی حالت کافی کریٹیکل ہے، ان کی ٹانگوں کی ہڈیاں بری طرح سے چکنا چور ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اگر وہ بچ بھی جائیں تو کبھی چل نہیں سکیں گے۔ ان کا بلڈ لاس بہت زیادہ ہوا ہے اور ان کا بلڈ گروپ بھی او نیگیٹو ہے، جو بہت زیادہ ڈھونڈنے کے باوجود بھی ہمیں ناکافی ملا ہے۔ لیکن آپ ان کی بیٹی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بلڈ گروپ ان سے میچ کر جائے۔ سوری مس، لیکن آپ کا بلڈ گروپ اے پازیٹیو ہے جو آپ کی ماں کا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر بھی مایوس نظر آ رہے تھے۔ الطاف کی آنکھ کھلی تو پہلی نگاہ ڈاکٹر پر پڑی جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نئی زندگی مبارک ہو مسٹر بیگ۔ آپ کا بلڈ گروپ ریئر ہونے کی وجہ سے ہمیں کافی مشکل درپیش ہیں، لیکن وہ تو شکر ہے کہ وقت پر آپ کا بیٹا یہاں آ گیا، ورنہ ہم آپ کو بچا نہیں سکتے تھے۔ ڈاکٹر کی بات پر الطاف کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ لیکن میری بیٹی؟ جی جانتا ہوں آپ کی بیٹی ہے، لیکن ان کا بلڈ گروپ آپ سے میچ نہیں ہوا تھا۔ میں آپ کے بیٹے فرزام کی بات کر رہا ہوں۔ الطاف کو لگا کہ اس نے کچھ غلط سنا ہو، شاید وہ پاگل ہو چکا تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر، آپ جا سکتے ہیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا؟ الطاف کے پوچھنے پر فرزام اس کے پاس آیا اور سینے سے ہاتھ باندھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہی جو سچ ہے۔ فرزام کی بات الطاف کی بے چینی میں مزید اضافہ کر چکی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ یہی کہ فرزام خانزادہ اور بہرام خانزادہ تمہاری سگی اولاد ہیں۔ کیوں یقین نہیں ہو رہا نا؟ الطاف کی آنکھوں میں حیرت اترتے دیکھ کر فرزام نے نفرت سے کہا، جب تم نے ہماری ماں کو چھوڑا تھا تب ہی وہ تمہیں اولاد دینے والی تھی، لیکن دولت کے غرور میں ڈوبے شخص کو اس بات کی پرواہ کہاں سے ہوتی؟ الطاف کو لگا کہ اس کی سانسیں سینے میں ہی اٹک جائیں گی۔ لیکن کوئی خوش فہمی پیدا مت کر لینا الطاف بیگ، ہم دونوں سلیمان زادہ کی اولاد ہیں اور اسی کی اولاد رہیں گی، کیونکہ اس نے ہماری ماں کو کوئی چیز سمجھنے کی بجائے نہ صرف اسے مقام دیا بلکہ ہم دونوں کو اپنا نام بھی دیا، ورنہ تمہاری وجہ سے تو ہم جائز ہوتے ہوئے بھی ناجائز کہلاتے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ الطاف کے ایسا کہنے پر فرزام کہکا لگا کر ہنس دیا۔ یہ کہہ کر دل کو بہلاتے رہو۔ فرزام نے اس کے پیروں کے پاس موجود ٹیبل سے کچھ پیپرز اٹھا کر اس کے آگے کیے۔ یہ رہی وہ ڈی این اے رپورٹ جو میرا اور تمہارا تعلق ثابت کرتی ہے۔ پھر بھی یقین نہیں تو یہ مسئلہ تمہارا ہے۔ ساری زندگی وہ بیٹے کے لیے ترستا رہا تھا اور آج اسے پتہ چلا کہ اس کے ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے تھے۔ دل میں کوئی خوش فہمی نہ پال لینا کہ میں نے تمہیں اپنا خون دے کر اس لیے بچایا تھا کہ تم میرے باپ ہو۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے بچایا ہے کہ موت تمہارے لیے بہت چھوٹی سزا ہے۔ تمہیں تو اس سزا کو جینا ہے الطاف بیگ، جیسے زندگی کہتے ہیں۔ جس دن تمہارا یہ دولت اور طاقت کا غرور ٹوٹ کر چکنا چور ہوگا، اس دن میرے بابا سلیمان خانزادہ کو انصاف ملے گا۔ اتنا کہہ کر فرزام کمرے سے باہر نکل گیا۔ وردہ کو قدرت نے سلیمان جیسے انسان کا ساتھ دیا تھا، برباد تو الطاف ہوا تھا جو 2 وارث ہونے کے باوجود ان سے انجان رہا تھا۔ وہ سب بیگ ولا آئے تھے جہاں انجم بیگم کی آخری رسومات ادا کر کے انہیں سپرد حق کر دیا گیا تھا۔ فرزام تو بس لاچارگی سے ہبا کو دیکھ رہا تھا جو اپنی ماں کو کھو دینے پر بہت زیادہ افسردہ تھی، لیکن اسے صبر تو وقت کے ساتھ ہی آنا تھا۔ مناہل، فرزام کے پکارنے پر مہمانوں اور ہبا کے ساتھ بیٹھی مناہل اٹھ کر فرزام کے سامنے آئی۔ جی تیاری کرو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ فرزام کی بات پر مناہل ہبا کے کمرے کی جانب چلی گئی جہاں اس کا سامان پڑا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنا بیگ پکڑا اور واپس جانے کے لیے مڑی تو دروازے میں کھڑی شیزہ بیگم کو دیکھ کر اس کا سانس خوف سے سینے میں ہی اٹک گیا۔ پھپھو آپ؟ شیزہ کی آنکھوں میں نفرت کی آگ دیکھ کر مناہل مزید ڈر گئی۔ اس نے وہاں سے جانا چاہا لیکن شیزہ نے اس کی
پکڑ کر دیوار سے لگایا اور اپنے ہاتھ میں اس کی نازک گردن دبوچ لی۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو کھویا، تمہیں کیا لگتا ہے میری زندگی برباد کر کے تم خوش رہو گی؟ میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی، مار دوں گی۔ مسلسل سانس نہ آنے کی وجہ سے اب مناہل کی آنکھوں میں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اسے اپنی موت اپنی آنکھ کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ فرزام مناہل کے لبوں نے خاموشی سے سرگوشی کی اور پھر اس کا وجود مزاحمت کرنا بند ہو گیا۔ شیزا کی آنکھوں میں چمک آئی، وہ فرزام خانزادہ سے انتقام لے چکی تھی۔ مناہل کے جسم کو یوں بے جان ہوتا دیکھ کر شیزا مسکرانے لگی، لیکن تبھی کسی نے اس کی کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑ کر مناہل کی گردن سے دور کیا تو مناہل فوراً کھانستے ہوئے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس نے ایک نگاہ شیزا کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کو جھٹکا دے کر اس کی کلائی توڑ دی۔ شیزا کی دردناک چیخ اس کمرے میں گونج اٹھی۔ فرزام نے اسے جھٹکے سے زمین پر پھینکا اور مناہل کے پاس آیا، جو ابھی بھی اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری من کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کسی میں، اور تم نے اسے نقصان پہنچانا چاہا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا پاگل عورت۔ نہیں فرزام، پلیز چلیں، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں۔ مناہل کی گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اپنا ہاتھ انتہائی زور سے گاڑی کی چھت پر مارا۔ وہ مناہل کو ایک پل کے لیے بھی تنہا چھوڑنے کے کیسے بھول سکتا تھا؟ اگر وہ وقت پر نہیں پہنچتا تو یہ سوچ کر ہی فرزام کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ جب میں نے کہا تھا کہ تم ان لوگوں میں واپس نہیں آؤ گی تو تمہیں اپنی انسانیت یاد آ گئی۔ قابل ہیں یہ لوگ انسانیت کے؟ مناہل نے اپنا سر شرمندگی سے جھکا لیا۔ فرزام نے ایک نظر اسے یوں روتے دیکھا تو گاڑی کو سائڈ پر لگا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ دیکھو مناہل، میں جانتا ہوں تم بہت صاف دل کی مالک ہو، نفرت نہیں کرنا جانتی، لیکن اپنی اس نرمی اور محبت کو انہی لوگوں تک محدود رکھو جو اس کے قابل ہے۔ جو شخص زیادہ میٹھا ہوتا ہے نا، یہ دنیا اسے نگل لیتی ہے۔